बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहैसियत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहा हूँ, ना कि बहैसियत वज़ीर ख़ारजा। अगर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर करनी होती आपको वहाँ ज़हमत देता। आपने देखा कि 13 तारीख को लाहौर में पीडीएम ने एक कोशिश की इनकलाब बर्पा करने की, जिसमें उनको खासी लगता है सफ़ों में मायूसी दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ की राय में ये जो कोशिश थी निहायत गैर ज़िम्मेदाराना थी और बेहिसी का अमली मुज़ाहरा। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जानते हैं और हम उनसे बारहा दरख्वास्त भी करते रहे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ये बहुत संगीन है और इससे आप देख रहे हैं कि अमवात एक मरतबा फिर तेज़ी से बढ़ रही हैं। 50, 60, 70 के लगभग लोग रोज़ाना जो है वो हमसे जुदा हो रहे हैं। तो इस लहर को सामने रखते हुए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने शेड्यूल पर नज़रसानी फरमाइए। उन्होंने हमारी बात को अहमियत नहीं दी, ये उनका फ़ैसला है, और जो नताइज खुदा न खास्ता अगर कल को परेशान कुन होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी पर उन पर ही आयद होगी। अब उन्होंने इसरार किया हमने करना है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली और उनको इजाज़त दी कि वो अपनी रैली कर लें, अपना जलसा कर लें। मेरी नज़र में, तहरीक इंसाफ की नज़र में, ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी। एक हुज्जत तमाम की गई, और मैं इसलिए कह रहा हूँ हुज्जत तमाम की गई क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि 13 तारीख को हम लाहौर में एक जलसा और एक तारीख साज जलसा मुनक्किद करेंगे। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ हुज्जत तमाम क्योंकि आपने देखा कि उस रैली में कोई नई बात न थी, कोई नया ऐलान न था। ये बातें जो 13 दिसंबर को आपने सुनी और कौम ने सुनी, ये गुजरावाला में भी हो चुकी हैं, ये कराची में दोहराई गई, कोयटा में आपने इनकी बाज़गश सुनी, पेशावर में एक दफ़ा फिर आपने देखा, और मुल्तान में भी एक घंटा घर चौक तंग सी जगह पर यही इजहार हुआ जो उन्होंने 13 दिसंबर बरोज़ एतवार लाहौर में किया। अब जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ तो 3 मोटी मोटी बातें। नंबर 1, मैं आज वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफ़ों पर इत्तफाक नहीं है, और ये मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। इनके अंदर आज भी क्लैरिटी नहीं है, इस्तीफ़े देने हैं, नहीं देने, कब देने हैं। मैं आज बरमला कह रहा हूँ कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, अबहाम है, मुबहिम है, उनकी हिकमत अमली भी वाज़े नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी में जो फैसला कुन कुव्वत है वो न जलसे में थी न पीडीएम के इजलासों में थी, और वो फैसला कुन कुव्वत आसिफ अली ज़रदारी हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, एक मिसल है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तो बिलावल तो दिखाने के लिए है, फैसला बिलावल नहीं करता। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली ज़रदारी करते हैं, ये हकीकत है, कोई उसको तस्लीम करे ना करे। जो उनकी क़यादत है
جو ان کا انر سرکل ہے وہ پوری طرح جانتا ہے کہ بااختیار کون ہے. اسی طرح انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا. میں واضح کہہ رہا ہوں ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں, فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا. نمبر 2, دوسری بڑی جماعت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ پی ایم ایل این ہے, وہ تقسیم ہے. استعفوں کے ایشو پر پی ایم ایل این میں واضح 2 دھڑے دکھائی دے رہے ہیں. ایک سوچ شہباز شریف صاحب کی ہے اور دوسری سوچ محترمہ مریم صاحبہ کی ہے, مریم نواز صاحبہ کی ہے. اور دونوں سوچوں میں ایک خلا ہے, ایک گیپ ہے, وہ ابھی تک یکجان نہیں ہو پائی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو پارٹی کے اندر 2 لڑیاں دکھائی دیتی ہیں. کچھ چہرے ہیں, کچھ شخصیات ہیں جو نواز شریف صاحب کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, اور کچھ حضرات, خواتین و حضرات ہیں جو مریم بی بی کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, لیکن یکسوئی نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے, اور میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اتفاق ہے استعفوں پر اور آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں, تو پھر 31 تاریخ کو, آپ نے کہا نا 31 تاریخ تک استعفے جمع کروا دیے جائیں گے, تو اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کے پاس پہنچنے چاہیے, نہ کہ قیادتوں کے پاس. قیادت کے پاس استعفیٰ پہنچانا تو یہ ایک دکھاوا ہے, طفل تسلی ہے, اور جو پختہ سیاسی کارکن ہے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, ایک ٹائم گیننگ ایکٹیویٹی ہے, اور کچھ نہیں ہے, اس میں سنجیدگی نہیں ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ لانگ مارچ پر بھی ابھی تک پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی جو انہوں نے جو اپنے ریلی کے بعد جو نشست ہوئی لاہور میں غالباً جاتی عمرہ پر, اس پہ کہا گیا کہ 1 فروری کو, آج کیا ہے 15 دسمبر, 1 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور تاریخ دی جائے گی. یعنی کہ ابہام ہے, اور اس سے جو 2 کی ایشوز ہیں اس پہ وضاحت ہو گئی کہ نہ استعفوں پر اتفاق ہے, نہ لانگ مارچ پر ابھی یکسوئی ہے. اب آپ نے کیا دیکھا 13 تاریخ کو کارکنوں کو دعوت دی گئی اور کارکن آ گئے. ہر پارٹی کا ایک کارکن ہوتا ہے جو پارٹی سے منسلک ہوتا ہے, اس کا ڈسپلن ہوتا ہے, قیادت کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہے, اور اس کے حکم کو تاب لاتے ہوئے وہ پہنچتا ہے, یقیناً پہنچتا ہے, اور وہ پہنچا. عوام موبلائز کرنے میں پی ڈی ایم ناکام رہی, یہ نکتہ ہے. آپ چھوڑیے, آپ پاکستان کو چھوڑیے, آپ پنجاب کو چھوڑیے, لاہور شہر, آپ صرف لاہور شہر کے ہجوم کو دیکھیے اور لاہور شہر کی آبادی کو دیکھیے. اگر شہر لاہور ہی موبلائز ہو جاتا تو جلسہ ہوتا, یہ مایوسی نہ ہوتی جو ہمیں اور پی ڈی ایم کو, ہمیں تو خیر نہیں, پی ڈی ایم کو جو مایوسی اور خفت اٹھانا پڑی یہ نہ ہوتی. اس سے ظاہر ہوا کہ لاہوری اور لاہور کے باشعور شہری اس عمل سے لا تعلق رہے, اور ان کی سیاسی پختگی ہے. لاہور سیاست کا مرکز ہے اور وہ سیاست کی نبض ہے, اور اس نبض نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اب تیسری بات, ان کے جلسے کی ناکامی کی جو وضاحت ہے وہ اس سے ہوتی ہے,
وہ تو کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے دلائل بھی دیے، سردی بھی تھی، وقت بھی تھا، تاخیر بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ عوام کا آپ نے دیکھا لا تعلقی آپ نے دیکھ لی، اور جو مارکیٹ کا ریئیکشن آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز جلسہ سب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے جو نہیں بھی تھے گھر پہ دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، بزنس سرکلز نے اس کو ریئیکٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی روز سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی، کوئی جان ہوتی، تو سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی، گین نہ کر رہی ہوتی۔ یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب جناب والا اگلی چیز آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں، لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے، ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے، ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں، وہ نہیں ہوا۔ بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا، میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا۔ بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رپورٹ کرتا ہے۔ رپورٹ کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، جو ان نے دیکھا ان نے تبصرہ کر دیا۔ اب اگر وہ تبصرہ کریں جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے، اور اگر وہ یہ تبصرہ ایسا کر دیں جو آپ کے مزاج کے برعکس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے، اداروں کے دباؤ کے نیچے ہے، اینکر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ وہی میڈیا جب آپ کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند آتی ہے، اور آپ بالکل اس پہ اس کا ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اپنی تقاریر میں حوالے دیتے ہیں، لیکن جب وہ آئینہ دکھاتا ہے جو آپ کو آئینہ دیکھ کر چہرہ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اپنا جو ہے جو غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں میڈیا پر، مختلف چینلز پر۔ اب اگلی عرض جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایک لاہور ڈکلیریشن سامنے آیا۔ لاہور ڈکلیریشن میں بہت سی باتیں کی گئیں، الٹیمیٹمز کا بھی ذکر کیا۔ کیا کہا کہ ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان مستعفی ہو جائیں۔ کیوں بھائی، کیوں ہو جائے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا مینڈیٹ ہے، 1,70,00,000 ووٹ پڑا ہے، ان کی جماعت کو لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہے، پولنگ سٹیشنز کے سامنے قطاریں تھیں، تو آپ کے کہنے پر وہ مستعفی ہو جائیں؟ کیوں؟ پھر کہا گیا کہ وہ اس لیے چلے جائیں کہ ان کو انتخابات جو ہیں وہ شفاف دکھائی نہیں دیے۔ میں اس پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مطالبے وہ کریں۔ آپ تو بات کرتے ہیں آئین کی، آپ تو بات کرتے ہیں جمہوریت کی، ہم آئین کی پاسداری کے لیے نکلے ہیں، ہم جمہوری قدروں کے لیے نکلے ہیں، ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا، تو آپ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کے ناطے آپ ایک ان ڈیموکریٹک اور ایک ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک شخصیت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، ایک شخصیت جو آئین کی روح سے وہ کانفیڈنس آف دا ہاؤس انجوائے کر رہی ہے، وہ آپ کے کہنے پہ مستفی کیوں ہو جائے بھائی؟ اس لیے آپ کی خواہش ہے، آپ
کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی الیکشنز ہوئے. 2013 کے انتخابات کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے. ہمیں اعتراض تھا. تحریک انصاف نے کہا ہم نے اعتراضات کیے, ہم نے مطالبات کیے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ آج ان کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ, 2013 میں وہ کیا کہہ رہے تھے. میری مراد پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ 2013 کے انتخابات آرو الیکشنز ہیں؟ آپ میڈیا کے سامنے سب کچھ ہے, ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے تو 2013 کے انتخابات کو مسترد کر دیا تھا, دیگر جماعتوں نے بھی کیا تھا. لیکن آپ نے تو پیپلز پارٹی کی نہیں سنی تھی, آپ نے تو دیگر جماعتوں کی نہیں سنی تھی, اور آپ اپنی ضد پر قائم رہے کہ جی نہیں, ہمارا مینڈیٹ ہے, اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. اب اگر آپ 2008 میں پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے. 2013 میں پی ایم ایل این منتخب ہوتی ہے, وہ پورے 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے. تو 2018 میں جو تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں منتخب ہوئی ہیں وہ اپنا ٹرم مکمل کیوں نہ کریں؟ کیا منطق ہے, کیا جواز ہے؟ دھاندلی ہوئی بھائی. 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس پر دھاندلی کا سوال بھی اٹھایا گیا؟ بتائیے نا. ہر الیکشن پر کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان کوئی نہ کوئی اٹھاتا رہا ہے. اس کے لیے بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار ہو, اگر نیت صاف ہو تو راستہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن مقاصد کچھ اور ہے. میں اس پہ عرض کرتا چلوں, اگر آپ کو آج پی ٹی آئی کا مینڈیٹ منظور نہیں ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج نہیں, ہم فریش الیکشن چاہتے ہیں, پہلے تو آپ کا یہ مطالبہ ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے. فرض کیجئے انتخابات ہو جاتے ہیں, فرض کیجئے آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے, پی ٹی آئی کو تسلیم کرے گی؟ اگر آپ نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تو وہ آپ کا مینڈیٹ کیوں تسلیم کرے گی؟ اور پھر یہ بات تھمے گی کہاں؟ اور اس پر اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور اگر آپ نے مستقل طور پر ملک کو عدم استحکام کی نظر کرنا ہے تو کیا سوچنے کی بات یہ ہے اس وقت جو ہماری ریجنل سچویشن ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ قابل غور بات ہے, اور سنجیدہ عناصر ہر جماعت میں موجود ہیں. آئی ایم شیور پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, آئی ایم شیور پی ایم ایل این میں بھی ہیں. انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے. اگر آپ یہ بے یقینی کی کیفیت برقرار رکھتے ہیں تو اس کا معیشت پہ کیا اثر ہوگا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی فکر ہے, لوگوں کا درد ہے, لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں, تو پھر اگر اپنا ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے اور انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو آپ اس میں رخنہ اندازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر لوگوں کا درد ہے تو پھر تو آپ ایسی تجاویز لے کر آئے جس سے کہ اکنامک ریکوری اور اسٹیبلٹی ہو, انویسٹمنٹس پروموٹ ہو, گروتھ ہو, امپلائمنٹ جنریشن ہو. لیکن آپ کے مقاصد یہ نہیں ہے, آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں, اور وہ قوم بھانپ چکی ہے. تبھی انہوں نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے 13 تاریخ کو. پھر فرماتے ہیں کہ یہ غالباً مریم بی بی نے اپنی تقریر میں کہا جلسے میں, اور بلاول نے غالباً بھی, ہاں بلاول نے بھی غالباً اپنی تقریر ہی میں کہا, if I'm not wrong, کہ گفت و شنید کا وقت جا چکا. اب میں
اور پھر دوسرے دن جو وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پہ کہتے ہیں ہاں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے اور نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے. سوال یہ ہے تو پھر یہ گفتگو کیا ہے اور کون آپ سے گفتگو کرے گا اور کیوں آپ سے گفتگو کرے گا؟ کیوں آپ سے گفتگو کرے گا؟ اگر آپ یہ کنڈیشنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمیں قابل قبول نہ ہوگی اور ہمیں قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں الٹیمیٹم سے تو دھمکیوں سے تو بات نہیں چلے گی. رات کہی بات کہی، آپ نے بات کی، لوگوں نے سنی انسنی کر دی. اب پھر بلاول کہتے ہیں ٹائم فار ٹاکس از اوور. میں کہتا ہوں بیٹا یہ نا تجربہ کاری ہے، ابھی آپ کو وقت چاہیے کچھ سمجھنے کا، کچھ سیکھنے کا. ٹائم فار ٹاکس از نیور اوور. سیاست میں گفت و شنید ہوتی ہے، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. اور اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اپنے نانا سے سیکھ لیجئے. جب 1977 میں پی این اے، ان میں سے بہت سی جماعتیں آج آپ کے دائیں بائیں ہیں جنہوں نے آپ کے نانا کی حکومت کو اس وقت ٹاپل کیا تھا، جب انہوں نے تحریک شروع کی تھی، ایک ایجیٹیشن شروع ہوا تھا شہر شہر، تاریخ کا حصہ ہے، تو بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا آئیے بیٹھیے گفت و شنید کرتے ہیں. ایک آئین ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفت و شنید ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں the time for talks is over, but this is inexperience. اور وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے دونوں طرف. آپ دیکھیں قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک طرف مریم بی بی تگ و دو میں ہے ٹو ریپلیس شہباز شریف صاحب دی پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این، اور دوسری طرف بلاول صاحب یہ زور آزمائی کر رہے ہیں کہ اپنے کارکن کو یہ تاثر دیں کہ میں فیصلے کرتا ہوں، نہ کہ آصف علی زرداری. تو یہ دونوں ہمارے جو مستقبل کے خواہش مند پرائم منسٹرز ان ویٹنگ ہیں، اور یقین جانیے ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے. اور یہ اتحاد جو ہے یہ غیر فطری اتحاد ہے اور عارضی اتحاد ہے. اس کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک منفی آبجیکٹو ہے. اس کے پیچھے کوئی کوئی دیر پا سوچ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جو گفت و شنید ہے اور یہ جو رویہ ہے، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، اس رویے سے آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تاریخ سے سبق سیکھیے، اور پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے واضح ہے. Democracy has been derailed more than once in Pakistan. Not once, more than once. Learn from the lessons of history. اب ڈائلاگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے سیاست میں میری رائے میں حد درمی نہیں ہوتی. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. آپ راستہ تلاش کرتے ہیں، آپ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں قانون سازی کرنی تھی فیٹف کے ایشو پر. پاکستان گرے لسٹ میں، ہماری کوشش، حکومت کی کوشش کہ گرے لسٹ سے پاکستان چھٹکارا پائے. ہندوستان کی مسلسل کوشش کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. اس کے لیے
قانون سازی درکار تھی. ہم نے اپوزیشن سے کہا, جس میں یہ جو دو مین پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی, جن میں پارلیمنٹ میں جن کی موجودگی ہے, نمایاں موجودگی ہے, پی 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 اور پی ایم ایل این, کیا آئیے بیٹھ کر قومی مفاد میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. اسپیکر نے دعوت دی, اسپیشل کمیٹی بنائی, اور پھر بعد میں اسپیکر ہاؤس میں نشستیں ہوئیں. اب کمال دیکھیے کہ اگر ملک کے مفاد میں اور نیشنل ایشو پر, نیشنل سیکورٹی ایشو پر مذاکرات کوئی ان کا جذبہ ہوتا تو وہ آگے بڑھتے. کیا کہا؟ ان مذاکرات کو نیب کے قانون میں ترمیم سے مشروط کر دیا گیا. اور میں آپ سے دیانتداری سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ فیٹف پہ پروگرس تبھی ہوگی جب آپ نیب کے یعنی کہ ہمارے کیسز میں کوئی رعایت برتیں گے. ون از لنکڈ ٹو دی ادر. اور ہم ان کو بارہا کہتے رہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ نیب کے قانون پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے اعتراض میں کہیں وزن بھی ہو, اس پر بات ہو سکتی ہے, اس پر گفت و شنید ہو سکتی ہے, لیکن اس کو مشروط نہ کیجیے, اس کو کنڈیشنل مت بنائیے. ہاں آپ یہ کہیے کہ اس کے لیے فیٹف کی قانون سازی کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں, نیب کے قانون پر ہمیں اعتراضات ہیں, آئیے مل بیٹھے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کیا گیا. ان کو مشروط کیا گیا کہ نہیں, اگر بڑھنا ہے تو اس شرط پہ آگے بڑھے گا. پھر 34 ترامیم آپ کے سامنے آ گئی کہ جی یہ ہیں, ہم اس پہ بڑھنا چاہتے ہیں, تو یہ 34 ترامیم جو آپ قبول کریں, چونکہ ناقابل قبول تھی, اور اس سے تو مطلب ہے کہ وائنڈ اپ ہی کرتے پورے ادارے کو. تو یہ ان کی شرط تھی. ہم بہرحال کہتے رہے ڈو ناٹ لنک ون ٹو دی ادر, لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ پرسنل ایشوز کو اور نیشنل ایشوز کو مت الجھائیے. نیشنل ایشوز کی اپنی اہمیت ہے, اور آپ کے پرسنل نیب کے کیسز کی آپ کی نظر میں یقیناً اہمیت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نظر میں وہ اہمیت نہیں ہے, یقیناً ہوگی. ڈو ناٹ مکس دا ٹو. اس وقت آپ اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں, جو کہ درست میری رائے میں, تحریک انصاف کی رائے میں, میری پارٹی کی رائے میں درست نہیں ہے. چنانچہ میں باور کرانا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں, اور تحریک انصاف کا موقف ان کی اعلیٰ پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت میں وقت ضائع کیے بغیر فی الفور پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں 31 جنوری تک پی ایم مستعفی ہو جائیں. ہم واضح کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان ول ناٹ اسٹیپ ڈاؤن. آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں, اور میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں, assemblies will not be dissolved. Why should they be dissolved? ملک کا نظام آپ کی وم پہ نہیں چل سکتا. یہ ایسا کھلونا نہیں ہے جس سے آپ کھیلتے رہیں. اس لیے یہ جو ڈیڈ لائن آپ نے دی ہے, ہم زیادہ آپ کو اس مخمصے میں نہیں رکھنا چاہتے. That deadline stands rejected. But ہماری کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے. We are open-minded. We are political people. Political logic اور political reasoning سے اپنے ذاتی مفادات اور ایجنڈے کو ایک طرف رکھتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ میں کچھ چیزیں ہیں, آپ ٹیبل کیجیے. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟
آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں, الیکٹورل ریفارم چاہتے ہیں, آئیے بیٹھیے بات کر لیتے ہیں. آپ کو لوگوں کی فکر ہے, مہنگائی کا فکر ہے, آئیے بیٹھیے بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کی خود مختاری میں آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے, آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آپ NFC ایوارڈ کے بارے میں فکر مند ہیں, آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. قومی نوعیت کے ایشوز پر بات کی جا سکتی ہے, ذاتی مفادات, ذاتی کیسز اور NRO پر بات نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جائے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا دو ٹوک جواب ہے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ PDM کے کیا مقاصد ہیں؟ ایک آپ ریگولیٹ کر لیں نا, کون بھائی کریں گے؟ آپ کریں گے, آپ کر لیجیے. جی صاحب, آپ نے جو بھی گفتگو کی, ظاہر سی بات ہے بطور سیاستدان آپ کو یہی گفتگو کرنی تھی, لیکن حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی اپوزیشن کی تعریف میں بالکل جان نہیں ہے. اگر حقیقت ایسا ہی ہے تو دن میں 5 پریس کانفرنس سے پرائم منسٹر کے ٹویٹس یہ کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ دیکھیے, نہیں, مجھے 2 چیزیں پوچھنی ہیں. کیا حکومت گھبرا دی گئی؟ دوسرا, آپ کا جو آپ کے کیب میں جو دوسرا فیدر ہے وہ وزیر خارجہ کا ہے. آج 15 دسمبر ہے اور کل 16 دسمبر. 1971 جیسی صورتحال آج بھی ہے. بھارت آج بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے. یہ ابھی جو ڈس انفو ہے تو اس کے حوالے سے کچھ کہہ دیں. جی, آپ کے سوال کے 2 حصے. پہلا حصہ مختصر جواب, حکومت ہرگز نہیں گھبرائی. دیکھیے, جب ٹویٹ آتا ہے یا ہم اپنا پریس کانفرنس کے ذریعے, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں یا اور پارٹی کے اہم رہنما ہیں, وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو عوام کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے. فیصلہ تو لوگ کریں گے نا. دیکھیں, لوگوں نے دونوں بیانیے سننے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی خاموشی سے, بڑے تدبر سے دونوں بیانیے سنے. گجرانوالہ میں سنا, کوئٹہ میں سنا, کراچی میں سنا, پشاور میں سنا, ملتان میں سنا, اور لاہور میں مسترد کر دیا. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ کا بیانیہ نہیں بکا, آپ کا بیانیہ پٹ گیا, لوگوں نے مسترد کر دیا. دیکھیے, لاہور آپ کا گڑھ ہے. لاہور میں ماں سوائے 3 تمام سیٹیں آپ کی ہیں. آپ کا گڑھ ہے. پورے پنجاب کے وسائل آپ نے لاہور پہ جھونکے. لاہور کو آپ نے جتنا دے سکتے تھے آپ نے دیا, پر لاہور کے لوگ پاکستانی دل رکھتے ہیں, محب وطن ہیں, اور وہ ترازو میں تول سکتے ہیں. ان میں سیاسی پختگی ہے, سیاسی شعور ہے, اور اس شعور نے آپ کے بیانیوں کو مسترد کر دیا. اس لیے ہم ہرگز نہیں گھبرائے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ 16 دسمبر کا آپ نے ذکر کر دیا, اور آپ نے ماضی کا ایک تاریخی حوالہ دیا. بجا طور پر دیکھیے, یہ تو ہمارا موقف ہے کہ آپ ان قوتوں کی زبان نہ بنیے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں. میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن آپ کے عمل سے آپ ان کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ ہم کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں, آپ دھرنے کے ذریعے توجہ ہٹاتے ہیں. ہم افغانستان کے جو امن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ اپنے ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیتے ہیں. یہ آپ مت کیجئے, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ جس لائن پر چل رہے ہیں اس لائن پہ آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیے, آپ نے ایک پوزیشن لے لی, پی ٹی آئی کا ایک جواب آ گیا, ٹھیک, where do you go from there? Where do you go from there? یہ سیاست نہیں ہے, یہ ضد ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے کے مترادف ہے.
नसीम सिद्दीकी साहब आप तक से। नसीम सिद्दीकी आप तक से। सर एक ये बताइएगा कि जिस दिन जलसा था उस दिन हमने देखा मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें रिलीज हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे, उन्होंने जलसे को शायद इतनी अहमियत नहीं दी और वो अपने पुत्रों को जो है वो खाना खिला रहे थे, तो ये कॉन्फिडेंस की क्या रीज़न थी? दूसरी मैं लाहौर में उस दिन मौजूद था, लाहौर में एक चीज़ बहुत अच्छी हुकूमत की तरफ से ये नज़र आई कि मुझे पूरे लाहौर में कहीं भी कोई रुकावट, कोई कंटेनर नहीं नज़र आया, उसके बावजूद बिल्कुल सिर्फ पंडाल में तो कुछ रश था, लेकिन शाही मस्जिद, शाही किला, दाता दरबार ये सब तरफ खाली पड़ा हुआ था। तो गवर्नमेंट की रिट कहाँ गई? क्योंकि वहाँ पे कोरोना की वजह से जो SOPs पे अमल करना चाहिए था वो बिल्कुल अमल करा। देखिए सब दूसरा ये कि जब एक गरीब है या कमज़ोर आदमी डीजे पर, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी लीडर दंदनाते थे जिन्होंने भी देखिए उन्हें किसी को गिरफ्तार नहीं किया। थैंक यू सर। देखिए पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर बड़े आपको रिलैक्स दिखाई दिए। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, वो रिलैक्स थे, उन्होंने अपना बनीगाला में धूप सेकी और सही सेकी क्योंकि उनको इत्तलात मिल रही थी लाहौर में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। अब आपने कहा कि SOPs, देखिए SOPs की जिम्मेदारी हम सब की है, आपकी है। आपकी इसलिए कि आप अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं ना, और आप अपनी हिफाजत से अपने कुंबे को महफूज करना चाहते हैं, तभी आप एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मास्क भी पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं। इसलिए रखते हैं ना कि मैं ना मुतासर हूँ, और अगर मैं मुतासर होगा तो मेरे बच्चे मुतासर हो जाएंगे। ये कोई आप हुकूमत पे एहसान तो नहीं कर रहे, आप अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। तो हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है कि भाई ये प्रैक्टिस दुनिया में की जा रही है, माहिरीन ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अपने बचाव के लिए ये एक आसान तरीका है, अपनाइए, इसमें आपका भी फ़ायदा है और इसमें आपके घर वालों का भी फ़ायदा है और मुल्क का भी फ़ायदा है। खुदा न खास्ता अगर ये अमवात बढ़ती चली जाती हैं और अगर ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते हैं जो मईशत को नुकसान दें, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके घर वालों को क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए SOPs हम सब पे लागू होती हैं। हुकूमत ने ये कहा कि देखिए हम सियासी रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन जो कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी कानून हरकत पे आएगा। मैं आपके इल्म में है कि जब मुल्तान का उनका जलसा होना था, मैं मुल्क से बाहर था, आई वॉज इन नियामे, OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। मैंने तो आके जब यहाँ मतलब सूरत हाल TV पे देखी तो मैं तो हैरान हुआ कि मुझे पता था कि खुदा के वास्ते उनको करने दो, और मैं यही पीटता रहा और मैंने काबीना में भी कहा कि भाई इनको किला कोना कासिम बाग में जाने दो, कलाई खुल जाएगी। यकीन जाने मुल्तान में पीक पे जो इज्तिमा था इनका, वो 8-9 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे, और उनमें से कम से कम 3,000 लोग थे जो सिंध से आए थे, वो अपना जो उनका यौम तासीस के सिलसिले में। ठीक, 11 पार्टी, 6,000 लोग, घंटा घर चौक, ये तो कलाई खुल जाती। और वो कंटेनर्स, और मैं तो बिल्कुल कहा कि बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दीजिए, लेट द पीपल डिसाइड। देखिए दो मौक़िफ़ हैं, एक हमारा मौक़िफ़ है, एक उनका मौक़िफ़ है। मीडिया हमारा भी पेश करता है, उनका भी करता है। अल्टीमेट फैसला किसने करना है? पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, वो बाशऊर है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, जो पढ़े हुए नहीं है, वो कड़े हुए हैं सियासी तौर पे, उनको पता है उनका मफाद क्या है और वो सही फैसला करेंगे, ये मेरा ईमान है। सुहेल साहब, सर अभी आपने फरमाया है कि अगर दो जमातों में टकराव हो, दो शख्सियात में या दो पार्टियों में, तीसरी कुव्वत पैदा कर सकती है, क्या आप समझदार हैं तीसरी कुव्वत को? सर गुजारिश ये है, इफ देयर इज अ डेडलॉक, मेरी ऑनेस्ट व्यू ये है, जिस तीसरी कुव्वत की आप बात कर रहे हैं, ओवर द इयर्स दे हैव मैच्योर्ड, दे हैव लर्न्ड,
اور ان کو پتہ ہے کہ نیشنل دھارا کس طرح آگے بڑھتا ہے. وہ ہرگز سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, ہرگز نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنا پروفیشنل رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ کرونا کے وقت میں جو ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئی انہیں نبھائیں. جب یہ لوکس کا پاکستان پہ حملہ ہونے والا تھا, انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ تعاون کیا, سندھ کے ساتھ, پنجاب کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ, اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے کراچی میں, جب آپ نے دیکھا جب بارشیں ہوئیں, انہونی بارشیں ہوئیں اور پورا کراچی ڈوب گیا تھا, تو ان نے اپنی ذمہ داری نبھائی. ناؤ آپ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں دھکیل دیں اور ملک میں ایک جمود طاری ہو جائے, then what are you doing? آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر جماعت میں ایک سنجیدہ طبقہ موجود ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے اپنے ایجنڈاز ہیں, ان کے ذاتی مفادات ہیں, ان کے کیسز ہیں, ان کو نجات چاہیے, ان کو فرار چاہیے. لیکن بالعموم جو پارٹی کا کارکن ہے, جو پارٹی کے منتخب ممبران ہیں, سب کی سوچ یہ نہیں ہے. اس ایلیمنٹ کو, اپنی قیادت کو سمجھانا چاہیے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, یہ آئین سے متصادم ہے اور یہ جمہوریت کو نقصان دے سکتا ہے. اعظم کی آپ کی پارٹی کی ایگو زیادہ ہے اور آپ کی ذمہ داری زیادہ تھی لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے, اور آپ کو خود جا کے اپوزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور اس چیز سے روکنا چاہیے تھا. اب کوئی ایسا پلان ہے؟ سیکنڈ کوشچن جو ہے اسی کا جواب لے لیں پہلے. سر ایک اور سر, سعودی عرب کے جو معاملات ہیں آپ کو بھی پتا ہے, $3 ارب کے ڈپازٹ انہوں نے مانگے, $1 ارب دے دیا تھا, $1 ارب شاید آج دیا گیا ہے اور $1 ارب آئندہ 20-25 دن میں دیا جائے. تو کیا ایشوز ہے سعودی عرب کے ساتھ اس قسم کے ڈپلومیٹکلی, کس پوزیشن پہ ہے پاکستان, کس پوزیشن پہ ہے کہ $3 ارب کو فوری طور پہ مانگے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے کہا کہ کورونا کی ذمہ داریاں ہماری زیادہ ہیں. یقیناً میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا, حکومت وقت کی ذمہ داری یقیناً زیادہ ہوتی ہے, ایگریڈ, اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, 2 دفعہ دعوت دی ان رائٹنگ. اسپیکر صاحب نے 2 دفعہ دعوت دی تمام اپوزیشن کی پارلیمانی قیادت کو, آئیے مل بیٹھیے اور ایک مربوط حکمت عملی پر اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں اور راستہ نکالتے ہیں. ٹوائس انہوں نے کہا ہم بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اب بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو بلا سکتے ہیں نا, دعوت دے سکتے ہیں, زبردستی اٹھا کے تو نہیں کوئی نہیں لا سکتا ان کو. اگر ہماری ذمہ داری ہے تو ان کی ذمہ داری بھی ہے. یہ ملک سب کا ہے, سب کا ہے, ان کی ذمہ داری بھی ہے. انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے سوال کیا سعودی عربیہ کے بارے میں. دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. سعودی عربیہ نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, ہمیشہ دیا ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب جب ہمارا IMF کا ابھی بات مکمل معاہدہ نہیں ہوا تھا اور ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ درکار تھی, تو انہوں نے ہماری مدد کی اور انہوں نے $3 بلین کی بیلنس آف سپورٹ پیمنٹ کے لیے ہمارے خزانے میں اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کیا. دیکھیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب ان کی مشکلات بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو آئل پرائسز گری ہیں انپریسیڈنٹڈ رہا ہے, اور ان کی بیشتر جو ان کی جو ہے انکم جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے. تو ان کے اپنے بھی فائنینشیل ضروریات ہیں.
انہوں نے ہم نے ان سے تقاضا کیا, انہوں نے ہماری بات مانی, اور جب ان کو محسوس ہوا کہ ہم ان کی بات پر توجہ دیں تو ہم نے آمین کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم نے لوٹایا اور لوٹا دیں گے. یہ تو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارے تعلقات اچھے ہیں. دیکھیے اس کا ایک عملی ثبوت آپ کے سامنے, ابھی جو 47واں اجلاس ہوا OIC کا, اس پہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کا کشمیر کے مسئلے پہ کھل کے ساتھ دیا. میری ان سے جو پلینری کا اجلاس ہونا تھا اس سے پہلے رات کو بھی گفتگو ہوئی, اور دوسرے دن صبح اجلاس سے پہلے ملاقات ہوئی, اور میں نے جو پاکستان کے تقاضے تھے اور ہمارا جو موقف تھا اور جو ہم نے اپنا ریزولوشن ٹیبل کیا, میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک OIC میں امہ میں اپنا ایک وزن ہے, آپ اپنا وزن ہمارے پلڑے میں ڈالیے. اور انہوں نے ڈالا, اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا موقف تھا کشمیر پہ 57 ممالک نے یک زباں ہو کے اس کی تائید کی, اور نیام ڈکلیریشن میں وہ شامل کیا گیا. تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ یو آر اسپیکنگ ہیئر ایز دی اسپوکس پرسن فار پرائم منسٹر, ایز وائس چیئرمین آف PTI. اوکے, آپ نے پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کچھ اسٹیٹمنٹس دی. آپ نے اپوزیشن کا صحیح خطاب کیا اپنے طور پر. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جو جمہوریت کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ نے بات کی, جہاں آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ PDM جو ہے استعفوں پہ متفق نہیں ہے, لا مارٹ پہ متفق نہیں ہے, تو وٹ میکس یو ڈرائیو دس result or apprehension that PDM or the opposition could create a threat to democracy, or because of I'll give you a short answer to that. Okay. The short answer to that is that they have given an ultimatum, and that ultimatum is that the Prime Minister should step down by the 31st of January. They have given an ultimatum that they will have no dialogue until and unless the assemblies are dissolved. Now these are, in my view, undemocratic, unconstitutional demands. If they insist on this, which we will not accept, then they are pushing the country into a situation which can be dangerous. شاہ صاحب کہ نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے سعودی عرب کو اپنے سے دور کر دیا, اس دوران عرب ملک UAE کی میں عرض کر دی ہوں نا بھائی جان, میں کہہ دیا, میں سوال سمجھ گیا ہوں آپ کا, ویزا سروسز UAE کی میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں نا. پہلے ہم نے دور نہیں کیا اور میں نے حوالہ دے دیا, میں نے حوالہ دے دیا کہ سعودی عربیہ نے ہمارا ساتھ دیا. بھائی جان ایک سیکنڈ, آپ ان کے سامنے نہ آئیے نا, بات ہو رہی ہے. میں نے حوالہ دے دیا. دوسرا آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے UAE کا, تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری 17 تاریخ کو وزیر خارجہ سے ملاقات ہے UAE میں, ابو دھابی جا رہا ہوں. تھینک یو.